बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, रजू और अरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं, बस तुम अपने अल्लाह की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सऊदी अरब के आला सतही वफ़द का दौरा पाकिस्तान, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। बहुत सीनियर सहाफ़ी मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहरबानी। सर, कल जो है वो एक अहम एक जो वफ़द है सऊदी अरब का वो पहुंचा। नायब वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में ये जो वफ़द पहुंचा है, इसमें 30 से ज़ायद कंपनीज़ के जो हैं वो सरमायाकार जो हैं वो मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के तहत ये पाकिस्तान में आ रहे हैं। इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जिस अच्छी बात का इज़हार किया तो मुझे वो आयत याद आ गई कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा बियदिकल खैर। ये इज़्ज़तें जो होती हैं ये मनजानिब अल्लाह होती हैं। जहाँ तक आपने सरमायाकारी के लिए आने वाले सऊदी अरब के वफ़द की बात की है, इस हवाले से ये अप्रैल का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए कि इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे 2 दफ़ा सऊदी अरब के विज़िट पे गए और पहला विज़िट उनका था 7 अप्रैल को जी, जब वो बुनियादी तौर पे उस दौरे का मकसद तो उम्रे की अदायगी थी और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उनका ख़ानदान भी उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा में था। और उस मीटिंग में फ़ैसला हुआ था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। और मुझे याद पड़ता है कि उस वक़्त जो ऐलान हुआ था उसमें 5 से 7 अरब की सरमायाकारी की बात हुई थी जी। और उसके बाद आप देखें कि उसके फॉलोअप के तौर पे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द आया, पाकिस्तान आया और उन्होंने आके हमारे जो मुख्तलिफ़ वज़ारतों से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि SIFC के इजलास में उन्हें उस इजलास के तरीक़ेकार से भी आगाह किया गया और बताया गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर महफूज ही नहीं बल्कि उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा और किन किन शोबाजात के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक। और अब उमर, ये पाकिस्तान के हवाले से खुश आइंद बात है कि अभी 3-4 रोज़ पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आए हैं, तो पीछे से वफ़द फिर पहुँचा है और ये 50 रुकनी वफ़द है। इसमें 30 के करीब वहाँ की मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके हेड्स हैं। बिल्कुल ठीक। और मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर उनकी इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें होंगी। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला पाकिस्तान ने किया है कि अब हमें एड की ज़रूरत नहीं, अब हम ट्रेड चाहते हैं। और ये जब मैं अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ तो अप्रैल में 3 आला सतही वफ़द आए हैं। एक चीनी वफ़द आया था जी, एक सऊदी अरब का वफ़द इस्लामाबाद में आया और ये दूसरा वफ़द तो अब चुके जी, और ये है भी नायब वज़ीर सरमायाकारी। फिर आपके जो ईरान के प्रेसिडेंट आए थे और ईरान ने भी पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी जाहिर की थी। मेरा ख्याल एक तो हमारी इलाकाई और आलमी तन्हाई वो ख़त्म हो रही है सही। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बन रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। एक तरफ आप देखें कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली और तरक्की के अमल को तेज़ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनका जोर है कि आप आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और इस हवाले से डॉक्टर मुसद्दिक जो हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इस वफ़द के हवाले से। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने देखे ना, जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब एक माशी ताकत है और पाकिस्तान एक दफ़ाई ताकत है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात तारीख़ी भी हैं और बड़े जज्बाती हैं। देखिए, सऊदी अरब हमेशा मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और जब सऊदी अरब में भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है और हमारे और उनके दरमियान दफ़ाई हवाले से भी कई सारे मुआहदे मौजूद हैं। अब बात यह कि ये जो सरमायाकार आए हैं इस्लामाबाद में, ये जो सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट करेंगे ये किस हद तक नतीजा खेज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखें, एक तो हमें माहौल साजगार बनाना है और मैं समझता हूँ कि इक्का दुक्का आवाज़ों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक मामले में यकसुई हुई है, संजीदगी नज़र आ रही है कि हुकूमत अपने किसी मुखालिफ को टारगेट करती नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को देखें कि उनके हवाले से ये तासुर आम है। हम तो उन्हें पंजाब के महाज पे देखा करते थे कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं और इस वक्त वो भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, आप इत्मीनान बख्श बात यह है कि IMF का आपने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, दूसरा प्रोग्राम आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है अरबों डॉलर्स की
اور یہ کام تو اگر دوسرے ممالک کر رہے ہیں لیکن بنیادی ذمہ داری پھر پاکستان اور پاکستان کی حکومت کی ہوگی کہ ہمیں ایک پاکستان میں ایسا ماحول بنانا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آنے والا سرمایہ کار مطمئن ہو اور اسے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں. اور سعودی عرب کے اس یہ جو سرمایہ کار آئے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری نتیجہ خیز ہوگی. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سرمایہ کاری کو قانونی تحفظ اور ممکنہ وسائل کی فراہمی کا ذمہ دار میں ہوں. اور اگر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اس حد تک آگے جا کر سعودی انویسٹمنٹ کے تحفظ کی بات کر رہا ہے تو یقیناً ان کی یہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا چیلنج بھی یہی ہے. دنیا کے اندر وہی ممالک آگے کی طرف گئے ہیں جو معاشی حوالے سے مضبوط ہیں. اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو میں شروع سے جانتا ہوں کہ وہ معاشی شعبے پہ ان کی خاصی دسترس ہے, انہیں ایشوز کا پتہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ عالمی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں گئے ہیں, وہاں پر اسلامی ترقیاتی بینک جو تھا اس کے صدر سے ملاقات کی, 1 ارب کی انویسٹمنٹ ان سے کروا رہے ہیں مختلف ممالک, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے مواقع موجود ہیں. عمر, ہمارا ایک بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, ہماری نوجوان نسل بڑی ذہین ہے, ہمارے ہاں بڑے بہتر مواقع ہیں, لیکن سیاسی المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار, خلفشار, ایک تناؤ, ایک ٹکراؤ کی کیفیت طاری کی گئی جس سے پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کا ماحول تھا وہ متاثر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال سے آگے گزر کر اگر پاکستان کی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو ایڈریس کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہا جاتا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ نیتوں کا دار و مدار آپ کے اعمال پہ ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی بھی ہوگی اور ترقی کا عمل بھی تیز ہوگا اور پاکستان کی لوگوں کے لیے, پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے روزگار کے مواقع بھی روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. پرویز بشیر صاحب, جب ہم یہ بات کرتے تو جس طریقے سے سلمان غنی صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے, بالکل درست بات کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو وہ ڈوئر کے طور پر جانے جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جس کام کی وہ ٹھان لیتے ہیں خصوصاً جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہو تو وہ ہمیشہ کر کے جو ہے وہ دکھاتے ہیں. اب جب کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک دلچسپ بات میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 7 اپریل کی ملاقات کر کے آئے تھے تو سعودی وزیر خارجہ پیچھے آ گیا تھا. اس کا مطلب انہوں نے اپنا کام پورا کیا تھا. اب بھی وہ 4 دن پہلے پاکستان واپس آئے ہیں وہاں سے عالمی اقتصادی کونسل کی میٹنگ سے, اور یہ وفد اسلام آباد. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پرویز بشیر صاحب کہ پہلے سعودی عرب کا جب وزٹ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو فوراً ان کا ڈیلیگیشن آ گیا تھا اور وہ اعلیٰ سطحی وفد تھا. وہ بھی سرمایہ کا پتہ لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا پس منظر کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال تھی کیا اور ہے کیا. اس وقت ہم شدید ترین معاشی بحران میں گھرے ہوئے تھے, کہوں میں جملہ یہ کروں گا تھے, اس لیے کہ اس شاہراہ پہ ہم چل پڑے ہیں جہاں پر ہم اس ترقی کو پا سکتے ہیں. تو معاشی بحران جو تھا بڑا شدید تھا, اور آج سے کچھ عرصے پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو رہی تھی, جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو جائے, اب اس کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سرنگ کے آگے روشنی نظر آ رہی ہے. تو جس شاہراہ پہ ہم چل ایک تاریکی کے بعد ایک تاریکی کے بعد تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کہاں سے شروع کیا جائے. بالکل ٹھیک. یا تو ہم مزید قرضے حاصل کریں, ایک قرضہ تو ظاہر ہے آئی ایم ایف سے تو ایک معاہدہ اور ہوگا, جی بالکل وہ تو ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو دوست ممالک ہیں وہاں پر بڑی توڑ پھوڑ ہو چکی تھی تحریک انصاف کے دور میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ناراضگیاں, کچھ نہ کچھ مسائل. افسوس کی بات یہ کہ دوست ممالک کو پی ٹی آئی کے دور میں ناراض کیا گیا, یعنی ہمارے جو دیرینہ دوست تھے ان کو بھی شکایات پیدا ہو گئی تھی. امریکہ جو دوسری طرح کا دوست ہے, اعتماد اور بھروسہ توڑا گیا نا سر اپنے دوست ممالک کا, اس کا بھی ان کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب معاشی صورتحال کو کس طرح بہتر کیا جائے. تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ جو دوست ممالک ہیں ان کو رضامند کیا جائے. پہلے تو ان سے روابط, اور بڑا اچھا رسپانس آیا
جب الیکشن ہوئے اور اس میں جو تھی تحریک انصاف یا اپوزیشن، انہوں نے بہت زیادہ اس بات پہ مطلب زور دیا کہ ان کو تسلیم نہ کیا جائے. ٹھیک. لیکن انہوں نے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے اور دوسرے ممالک ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. ٹھیک. وہ تو ویسے ہی پریشان تھے جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی. جی. تو انہوں نے وہ والا طریقہ اختیار کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے. جی. اور اس کے بعد جو دوسرے ممالک ہیں ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ یہاں پہ لے کر آئے. ٹھیک. تو وہ آپ کو یاد ہوگا شہباز اسپیڈ کہلاتی تھی. جی بالکل. شہباز اسپیڈ کہلاتی تھی سی پیک کے حوالے سے. جی. چائنا نے اس کو نام دیا. جی بالکل ایسے. لیکن انہوں نے جو اسپیڈ دکھائی وہ خارجہ امور یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ بھی بڑی بہترین ہے. وہ بہترین کر کے دکھائی. جی. اب وہ سعودی عرب میں نے مین آف ایکشن قرار دے دیا ان کو. تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو اب یہ جو اور کام کی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ کارکردگی کی بنیاد پہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو شہباز شریف صاحب جس لائن پہ وہاں پر ایک دو جملے جو کہے گئے تھے جب یہ گئے تھے کہ آپ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. جی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ٹرسٹ شو کر رہے ہیں. یہ ٹرسٹ شو کر رہے ہیں. اور یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ کافی سارے ملک ہیں. ابھی چائنا جو ہے، ابھی چائنا کی بھی باری آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سعودی عرب، پھر متحدہ عرب امارات ہے، پھر قطر سے بھی ہوگا. یعنی حتیٰ کہ امریکہ تک جو ہے. جی. اب یہ جو سعودی عرب کا جو وفد آ رہا ہے اور اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ وہ جا چکے ہیں اور وفود وہاں سے آ رہے ہیں. تو وفود جو ہے ابھی مزید آتے ہیں. یہ بھی سلمان غنی صاحب کا بڑا صحیح پوائنٹ ہے. وفود ابھی آئیں گے اور یہاں پر سرمایہ کاری انتہائی سنجیدگی کے یہ وہ جو صرف یہ ایسی نہیں ہے کہ گفتن نشستن اور اس کا رزلٹ نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. اور اس میں پرویز بشیر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 30 سے زائد کمپنیوں کے جو سرمایہ کاری جنہوں نے کرنے ان کے ہیڈ سی ای او یا اہم عہدیدار آ رہے ہیں. اوبیسلی وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ. سرمایہ کار کب آتا ہے؟ صحیح. جب اس کو کسی پہ اعتماد ہو، پالیسیوں پہ اعتماد ہو. یہاں پر دیکھیں اب جو صورتحال ہے، اب یہاں پر ایس آئی ایف سی جو ہے نا وہ بھی ایک اس کی انوالومنٹ ہے. ٹھیک. یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے بہتری کی طرف وہ ہمارا جو ہے وہ اصل جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کو بھی دیکھ کر لوگ جو ہے وہ دوسرے ممالک متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ان کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. جس طرح وہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی قوانین ایسے لے کر آ رہے ہیں جس سے سرمایہ کاری کے لیے بہتری کا ماحول ہو اور ان کو تحفظ حاصل ہو. تو یہ جب ہوگا، نجکاری ہوگی، آئی ٹی میں سرمایہ کاری ہوگی، زراعت، سعودی عرب جو ہے وہ زراعت میں بھی کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ. اچھا ایک اور بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ شہباز شریف نے یہ جو ہے نا پارٹنرشپ کا لفظ استعمال کیا ہے. بالکل ٹھیک. کہ ہماری جو ہے نا وہ معاشی شراکت داری. ٹھیک ہے. یہ بڑا لفظ ہے، یہ حوصلہ لفظ ہے کہ ہم پہلے صرف قرضوں پر انحصار کرتے تھے اور قرضوں کی بات کرتے تھے کہ بھئی ہمیں کہیں سے امداد مل جائے، قرضہ مل جائے. مگر یہ معاشی شراکت داری جو ہے اگر وہ ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس میں بہترین. بالکل ٹھیک بات ہے. معاشی شراکت داری بہت اچھی بات ہے. سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد اس وقت 3 روزہ دورہ پاکستان پر ہے اور ان کی آمد یقیناً پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی خوش آئند ہے. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اسی پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا.
سلمان غنی صاحب، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا جو وفد ابھی آیا ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور سرمایہ کاری کے پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے، تو یہ کب تک سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر کیا کہہ رہی ہے کہ کب تک جو ہے وہ ہمیں امپلیمنٹیشنز دکھائی دیں گے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں فوراً اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیگیشن آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سنجیدگی بھی ہے اور اب یہ پروسیس جو ہے باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں عمر، ایک چیز میں واضح کر دوں کہ سعودی عرب کی بہت زیادہ دلچسپی اگر پاکستان میں ہے تو یہ جو محبت اور نفرت ہوتی ہے یہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہ اگر پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے بڑا جذباتی ہے تو سعودی عرب پاکستان کے حوالے سے، اور یہ جس سرمایہ کاری کے عمل کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے حوالے سے یہ وزٹ ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے، ان کا فارن منسٹر آئے، اب ان کے ایک نائب وزیر سرمایہ کاری یہ وفد اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اس میں براہ راست جو ہے یہ ولی عہد محمد بن سلمان اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ گزشتہ روز ڈاکٹر مصدق صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ جو وفد ہوگا یہ واپس جا کے بریف کرے گا ولی عہد کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے حوالے سے اور اسلام آباد کے اندر سرمایہ کاروں کو پذیرائی حاصل ہوگی، اس کی نتیجہ خیزی کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تو آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کے پاس آ بھی رہی ہے، پاکستان کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ کیا آپ پاکستان کے اندر ایسا ماحول طاری کر پائیں گے، ایسی فیسلٹیز انہیں دے پائیں گے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ گیند ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی کورٹ میں۔ دیکھیں بات یہ کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں سیاست ضرور ہوتی ہے لیکن معیشت پر کبھی سیاست نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا جس سے پاکستان غیر مستحکم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، دیکھیں 9 مئی بھی آ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کا پرائم منسٹر دن رات اس حوالے سے سرگرم عمل ہے کہ ہم نے نہ صرف خطرناک زون سے نکلنا ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے کے جانا ہے۔ دوسری طرف آج کے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کو ایک پارٹی احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ان کو 9 مئی کے واقعات پر شرمندگی ہوگی، وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لے کے آئیں گے، اس لیے کہ اس واقعے نے دنیا بھر میں پاکستان کی جاگنسائی کی ہے۔ اور طرز عمل یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے دنیا میں پاکستان کی جاگنسائی کے ہو رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو پاکستان کے اندر دیکھنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو سب کا ہے، پاکستان میں ترقی کا عمل تیز ہوگا تو اس کے یقیناً اچھے ثمرات پاکستان پہ ہوں گے، تو جب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو کم از کم پاکستان میں ترقی کے عمل کے حوالے سے تو یکسوئی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، اس معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور ماضی کے اندر ہم نے اس کا بڑا نقصان برداشت کیا، کس طرح کیا ہے؟ 2017 میں ایک حکومت چل رہی تھی، ہم معاشی حوالے سے دوڑ رہے تھے اور بات ہو رہی تھی سی پیک کی، اور سی پیک کے عمل پہ اثر انداز ہونے کے لیے آپ نے ایک پرائم منسٹر کو کورٹس کے ذریعے نااہل قرار دیا، اور جس کیس میں نااہل قرار دلوایا وہ اس کیس کا ملزم ہی نہیں تھا۔ تو بات یہ کہ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہے، تو اب پھر موقع مل رہا ہے۔ عمر ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے سنجیدہ ہوتا ہے نا، 2 کام ہوتے ہیں، آپ کا دشمن کرتا ہے، ایک تو دہشت گردی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اگر اقتصادی حوالے سے مستحکم ہو گیا تو پھر ہمارا اس خطے میں بڑا ملک تو بھارت ہے، تو پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حیثیت اور زیادہ بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی معاشی حوالے سے حکومتیں سنجیدگی ظاہر کرتی ہیں تو پھر یہاں پر سیاسی حوالے سے تناؤ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ یہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتا ہے، وہ امید اور آس کی بات کرتا ہے، وہ ترقی اور خوشحالی کی بات کرتا ہے، وہ آگے جانے کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ ایک ایسی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آنے والا سرمایہ کار مایوسی سے دو چار ہو۔ میرا خیال ان ایکٹیویٹیز کا سدباب کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے جب یہ ابھی بات کر رہے تھے پرویز صاحب کے SIFC کا، یہ دراصل ایک اعتماد کی نشانی ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جب وزیر خارجہ آئے ہیں سعودی عرب کے
تو SIEFC کی میٹنگ میں وہ بیٹھ کے گئے ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں پر رپورٹ کیا ولی عہد کو. اس کے بعد یہ بڑی سرمایہ کار یہ بڑی کمپنیز کے ہیڈز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ شہباز شریف کی وجہ سے, وہ ہر چیز کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے, اور پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات پاکستان کے عوام پہ بھی پڑیں گے. پاکستان کے عوام نے مشکل صورتحال دیکھی ہے. جی بالکل ایسے ہی پاکستان کے عوام پر لوڈ پڑا ہے, اور جب پاکستان کے اندر معاشی ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی, تجارتی حوالے سے یہاں پر سرگرمیاں فروغ پائیں گی, تو یقیناً اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے. اور یہ ساری جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, ایک اسپیکٹ کو ہم بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب معاشی ایکٹیویٹیز تیز ہوتی ہیں, اندرونی اور بیرونی طور پر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہوتا ہے, تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے, روزگار کے موقع ملتے ہیں. آج پاکستان کی نوجوان نسل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. بالکل ہے, آپ کے لوگ ٹاپرز ہیں دنیا کی, بڑی بڑی اچھی خبریں آتی ہیں. یہ لندن کا میئر تیسری دفعہ منتخب ہوا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے کہ ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے وہ. تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر ہم ایسے موقع کیوں جنریٹ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا عمل اس کے نتیجے میں پاکستان معاشی والے سے بہتری کی طرف گامزن ہوگا, اور پاکستان کے اندر یہ جو بے روزگاری کا عمل ہے اس کے سدباب میں مدد ملے گی. اچھا سر, اسی کے اندر پرویز بشیر صاحب جو بات ہو رہی تھی ابھی, کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک تو ملکی حالات کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے, معیشت کی بہتری ہے. دوسری جانب جب ایک طرف بڑی ایفرٹس کے بعد پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انویسٹرز کو یہاں پر لاتے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایٹماسفیئر بنانا پڑتا ہے, ان کو قائل کرنا پڑتا ہے, اور ٹرسٹ لیول ہوتا ہے. لیکن پھر ہم مخصوص ایک لابی کی جانب سے, ایک پارٹی کی جانب سے, میں PTI کا نام بھی لے دیتے ہیں, کہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 2014 کے دھرنوں کی بات ہو یا آج کی بات ہو, جب بھی پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ, خوشحالی, کوئی بہتری کے حالات جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ کیوں رکھنا کیوں جو ہے وہ روکا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے واقعی یہ بڑی جس کو کہتے ہیں لمحہ سمجھنے کی بھی ہے نا سر. میں 2014 سے ذکر کر رہا ہوں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اس وقت بھی جی میاں نواز جب سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے جو چائنا کے صدر نے دورہ کرنا تھا پاکستان, اور اس وقت انہوں نے ان کو روک دیا. ٹھیک. اور ابھی بھی کیا کیا انہوں نے, ابھی بھی جب IMF کے ساتھ جب ہم بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے, پہلی بات تو یہ انہی کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں ہم. شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بارودی سرنگیں ہم بچھا گئے ہیں. ان کی تو آڈیو لیک بھی یاد ہوگی جو سابق ان کے وزیر خزانہ پنجاب IMF کے حوالے سے, اور اس میں اس وقت کے وزیر خزانہ پنجاب نے کہا کہ کہیں پاکستان کو روکنے کی کوشش کی. اب ہم اس وقت ہم سعودی عرب کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کا وفد آیا ہوا تھا, تو ایک ان کے وزیر نے بات کی کہ جو رجیم چینج میں سعودی عرب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بالکل شریک تھا. جی, تو مطلب آپ ان کا ذہن کا اندازہ کریں, یعنی نفرت, سیاست, بالکل ملک کے ساتھ وہ مطلب وہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پر سرمایہ کاری آئے اور ان کو کریڈٹ حاصل ہو, اور انہوں نے ایک دوست ملک پر الزام عائد کر دیا, چاہے اس کی تردید کر دی, لیکن وہ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ کنوے کر دیا انہوں نے. ابھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کی بات کی, تو وہاں پر جب یہ شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب جی, تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے وہاں تمام وزراء جو موجود تھے, وزیر سرمایہ کاری تھے, وزیر صنعت تھے, وزیر تجارت تھے, ان کے وزیر خارجہ تھے, ان کو ہدایت کی تھی کہ ان کے ساتھ آپ نے مکمل تعاون کرنا ہے. تو اب وہ تعاون کا جو انہوں نے کہا ہے اس کا یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک. آپ نے بات کی ہے رکاوٹوں کی کہ یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ انہوں نے کیا تھا نا پیپلز پارٹی سے میثاق جمہوریت جی, انہوں نے ان سے بار بار کہا ہے کہ آپ میثاق معیشت کر لیں جی, معیشت کے حوالے سے اس میں کوئی رکاوٹ نہ کریں, سیاست نہ کریں, سیاست نہ کریں. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا اگر جھگڑا ہے, مسئلہ ہے, تو سیاسی پارٹی سے ہے نا, ٹھیک, کسی ملک سے, ریاست سے, وہ بھی سر اپنے وطن سے, اپنے وطن سے, عوام سے,
دیکھیں اگر سرمایہ کاری آئے گی عمر صاحب سر تو فائدہ کس کا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، پاکستان کا ہوگا، ریاست کا ہوگا، عوام کا. عوام کس عوام کا ہوگا؟ جو عوام اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہے، مہنگائی میں جکڑے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، یا پریشان ہیں، ان کی بہتری ہوگی. ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ یار سرمایہ کاری آئے گی، روزگار کے مواقع ملیں گے، مہنگائی کم ہو. اچھا مہنگائی دیکھیں ابھی صرف انڈیکیشنز آئی ہیں کہ سرمایہ کاری ہوگی اور مہنگائی کے بارے میں خبریں آنی شروع ہو گئی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے اور اس کے آثار جو ہیں بہت زیادہ ہیں کہ ملک میں اگر سرمایہ کاری آئے گی تو خوشحالی ساتھ آئے گی، عوام کو ریلیف ملے گا. تو میرا خیال ہے اچھا پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی یہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں ویسے ہی سازشیں اور جس کو کہتے ہیں رکاوٹیں وہ پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں، قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں. اور اب دیکھیں یہ کیسا ماحول پیدا ہو رہا ہے، دونوں کا ماحول دیکھیں. ایک ماحول یہ ہے کہ دن رات کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں اور بھی ہو رہی ہیں. انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی مثلا اگر بجلی کی چوری ہے، انکم ٹیکس کی چوری ہے 2700 ارب، تو وہ ٹوٹل جو فیگر آیا تھا وہ جو چوری ہو رہی ہے، جو لیکیج ہو رہی ہے وہ یہ تھا. بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. تو اگر ہم ایک طرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، سرمایہ کاری لائی جائے اور یہ جو چوری ہے یہ اس کو روکا جائے. جتنی کوشش ہو رہی ہے دوسری سائڈ سے ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ رکاوٹیں ڈالی جائیں، ان کے لیے مسائل روکا جائے، ان کو مسائل ان کے لیے پیدا کیے جائیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسائل کیسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ سڑکوں پہ آیا جائے. دیکھیں جب آپ کسی کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کریں گے نا تو سرمایہ کار جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ پہ آ رہا ہوتا ہے سر. ہاں جی، وہ تو ٹرسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، وہ تو ٹرسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ سرمایہ کاری کو کسی طریقے سے روکا جائے. ان کو معلوم ہے کہ اگر سرمایہ کاری لانے میں یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومت کامیاب ہوگی، حالانکہ ریاست کامیاب ہوگی. اس طرح سوچنا چاہیے، سوچنا ایسا چاہیے کہ ریاست کامیاب ہوگی، ملک کامیاب ہوگا، ہمارے عوام کامیاب ہو گئے. لیکن اگر یہ الٹ کوئی سوچ رکھے کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی تو یہ تو کسی دکاندار کو بھی اگر نقصان پہنچائیں، کوئی ہڑتال کریں، جس طریقے سے ایک منفی رخ ہے پی ٹی آئی کا، تو اگر کوئی دکان بھی بند ہوگی تو ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے نا سر. جی عام آدمی بھی متاثر ہوگا. یہ سارا جو سسٹم جس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو وہ سارا سسٹم متاثر ہوگا. اور ان کو یہ جو کوششیں ہیں اس کو جو ہے اس میں رکھنا، ڈالنے کی یہ جو کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں پلیز کہ جب آپ نے 2014 کا ذکر کیا تو اس ماحول میں اور اس ماحول میں بے پناہ فرق ہے. اب ان کو میں بتا دوں کہ وہ والا ماحول نہیں ملے گا. جو چیزیں ان کے اس وقت ساتھ تھیں اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ، اب معیشت کی بحالی کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. تو ان کو یہ فرق محسوس کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو قوتیں پاکستان کی بھلائی چاہتی ہیں وہ اس میں رکھنا اندازی نہیں ہونے دیں گے. اس پہ سلمان غنی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ایسی نیگیٹو سوچ ہے اس پارٹی کی. لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سلمان غنی صاحب سے اس موضوع پر بات کریں گے.
ویلکم بیک. سلمان غنی صاحب, پاکستان کی تعمیر و ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی تھی جب پی ٹی آئی کا گورنمنٹ تھی, پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اور اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑی ایفرٹ کیا IMF کے لیے. پھر اب جبکہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے, سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان میں موجود ہے, 30 سے زائد کمپنیوں کے سربراہان موجود ہے, سرمایہ کاری کرنے آئے ہیں, تو ایک پارٹی کی جانب سے مخصوص کے مائنڈ سیٹ ہے کیا چیز؟ دیکھیں, آپ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یہ ابھی 2014 اور 2017 کی بات کی جا رہی ہے سر, کہ سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرانا تو بہت آسان ہے. صحیح. 2017 میں ایک چلتا پاکستان تھا, ڈالر کی قیمت 105 روپے تھی, آپ کا آٹا 35 روپے کلو تھا, چینی آپ کی 55 روپے کلو تھی, پیٹرول آپ کا 68 روپے لیٹر تھا. ٹھیک. اور وہ جو عالمی مارکیٹ میں کمی آ رہی تھی اس کے ثمرات عام آدمی کو پہنچ رہے تھے. ٹھیک. کسی نے تو تھپکی دی تھی نا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں 14 اگست کو اسلام آباد میں دھرنا دے دیا گیا. کیا مقصد تھا؟ کہ یہ ٹیک آف نہ کر پائیں. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, جب چین کے پریزیڈنٹ نے پاکستان آنے کا سگنل دیا تو وہ دھرنے والوں کو جا کے بتایا گیا کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے اور وہ پاکستان کے مہمان ہیں, لیکن انہوں نے دھرنے سے پسپائی اختیار نہیں تھی کی. یہ اب ایک بدلا ہوا پاکستان ہے, اور وہ میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کو پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلا گیا اس کے بعد پاکستانیوں کے بھی آنکھیں کھلی ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے ادارے, اور خاص طور پہ ہمارا بڑا سینسٹیو ادارہ ہے پاکستان کی فوج, جو دہشت گردی کے حوالے سے قربانیوں کی تاریخ رقم کرتی ہے. اور میں وہ شخص ہوں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی فورسز کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. جی. اور اسے یہ پتہ ہے کہ جب تک کہ پاکستان کی فورسز کو کمزور یا غیر مستحکم نہیں کیا جائے گا, پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بات تو ہوئی کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں پاکستان کے سیاستدانوں نے ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا تھا. کبھی کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کا کوئی گروہ جو ہے یا کوئی جماعت جو ہے وہ ہمارے فوجی املاک پر حملہ کرے گی, ہمارے شہداء کی یادگاروں کو ٹارگٹ کرے گی. اور کیا آپ تصور کر سکتے تھے کہ لاہور کے جناح ہاؤس میں ہمارا دشمن دن دہاڑے آگے یہ کام کرتا؟ یہ 9 مئی اب پھر آ رہا ہے, اور میں حیران تھا, میرا خیال تھا کہ شاید انہیں اس عمل پر شرمندگی ہو, اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان کی پارٹیز کے لوگوں میں اس حوالے سے شرمندگی ہے. وہ یہ تو کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں ٹریپ کیا گیا. تو بھئی آپ کو کس نے ٹریپ کیا؟ آپ کو تو ٹریپ اس شخص نے کیا جس نے آپ کو کہا, اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ مجھے شہباز شریف نہیں اریسٹ کرے گا, جو مجھے اریسٹ کرے گا آپ نے وہاں جا کے احتجاج کرنا ہے. آپ نے ذہناً اپنے لوگوں کو تیار کیا ہے. جی. اور اب آپ پھر اس دن آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ عمر 2 روز پہلے اپوزیشن کی لیڈرشپ لاہور آئی. جی. ہمارے کچھ سینئر ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی ملاقات کا موقع ملا سر, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرہ. تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم مل کے آئے ہیں. اب وہ ہمارے بانی لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ ذرا پارٹی کا عالم دیکھیں کہ پارٹی کے اندر کئی موقف چل رہے ہیں. ایک پارٹی کا ترجمان کہتا ہے کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دی ہے اور باقاعدہ 3 رکنی کمیٹی قائم کی ہے. عمر ایوب صاحب کا نام تھا, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا نام تھا, شبلی فراز صاحب کا نام تھا. ایک طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ کہ ہمیں بطور پاکستانی کی یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, آپ نہیں ہو سکیں گے. بات یہ کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی ایک وقت میں سیاسی جدوجہد کی, لیکن پانی بلاخر پلوں کے نیچے سے گزرتا ہے اور ریاست پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتا. آپ اپنے آپ کو اگر ماورا سمجھتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایسی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان نے ایک آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے. آپ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہیں. آپ نے بھرپور کوشش کی ہے پاکستان کی ریاست پر اور ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی. آپ نے دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کو پاکستان کی سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش کی. آپ نے امریکہ کے اندر احتجاجی مظاہرے کروائے جس میں پاکستان کی فوج کے حوالے سے باتیں کی گئیں,
اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ ہے، جبکہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم اس طرح کے احتجاجی مظاہروں میں شامل نہیں ہیں۔ عمر بات یہ ہے کہ اگر ہم نے معاشی حوالے سے بہتری کی طرف جانا ہے، اس طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سا سیاستدان کس طرح سے اپنی سیاست کے تحت پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے یا کمزور کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے سیاسی طرز عمل سے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس کا حساب ہونا چاہیے۔ آج کا پاکستان اس بات کا مکمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر ہر وقت گھیراؤ جلاؤ ہو، یہاں پر تناؤ ٹکراؤ ہو، یہاں پر الزام تراشی ہو، یہاں پر گالی گلوچ ہو۔ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا کیا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ دنیا کے جمہوری معاشروں میں نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ ملک اور قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے، وہ ہمارے لیے امید اور آس ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو ہے کہ وہ آج جب انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کو روزگار ملنا چاہیے۔ ہماری اس ساری سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان کے عام آدمی کو، غریب کے بچے کو صحت کی سہولتیں ملنا چاہیے، ان کو تعلیم کے بہتر موقع ملنا چاہیے۔ اصل پاکستان یہ تھا، مقاصد پاکستان کیا تھے کہ وہ ایک تجربہ گاہ، حضرت اقبال اور قائد اعظم وہ تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ دنیا کے لیے مشعل رہا ہو کہ ہم پاکستان کے مقاصد کی تکمیل اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، دفاعی حوالے سے ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج بھارت کو جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر شب خون مار سکے، لیکن جب تک ہم معاشی حوالے سے مضبوط بنیادوں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد پاکستان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ مقاصد پاکستان کی تکمیل یہی ہے کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور ساری جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی کے گھر تک۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پرویز بشیر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جب اپنا دور حکومت تھا تو امریکہ جیسے ملک میں بھی جا کے وہ کہتے تھے کہ میں میاں نواز شریف کا اے سی جو ہے وہ اتروا دوں گا۔ والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا، کتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ ایک تکلیف دینا چاہتے تھے میاں نواز شریف کو۔ مریم نواز کو گرفتار کیا، اس وقت شہباز شریف بھی موجود تھے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی گرفتار کیا، اور اس کے بعد حمزہ شہباز بالکل سر 2.25 سال جو حمزہ شہباز صاحب گرفتار ہے۔ اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، عطا اللہ، جی سر بالکل وہی، اور سر عطا اللہ تارٹ سمیت ہر ایک جہاں جہاں پہ بھی ان کا بس چلا پی ٹی آئی کا، تو اپنے دور میں جو ان کا فوکس جو تھا وہ تب بھی صرف انتقامی کاروائیاں ہی تھیں۔ اب جب کہ ملک میں کوئی خوشحالی کی باتیں ہو رہی ہیں، ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ تو بالکل سب کے سامنے جو بات ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کا فوکس جو تھا وہ اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگانا تھا، اور لگا دیا انہوں نے اس وقت۔ سب کو جیل میں ڈالا، سب کو جیل میں ڈالا مخالفین تھے، اور اس وقت ایسا نظر آتا تھا، اب فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ایسا نظر آتا تھا کہ ان کا جو دن رات جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہ صرف اپوزیشن ہے۔ حالانکہ اس وقت جو تھی معاشی جو ہے صورتحال بڑی دیگرگوں تھی، ڈیفالٹ کے قریب تھے، تو ان کی ساری توجہ جو تھی وہ ہونی تو یہ چاہیے تھی کہ معاشی صورتحال کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح اب دیکھیں آپ ساری جو ان کی توجہ ہے وہ دن میں کئی اجلاس ہوتے ہیں، وہ کبھی معیشت کے حوالے سے، تو یہ والی صورتحال اور اس صورتحال میں فرق دیکھیں۔ اب یہ پھر ابھی 9 مئی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اب انہوں نے جو ذہن سازی کر کے 9 مئی کا واقعہ، کئی سال ذہن سازی کی نوجوانوں کی، وہ واقعہ پیش آیا۔ اب بجائے اس کے کہ اس واقعے کے معذرت ہوتی، معافی ہوتی، شرمندگی ہوتی، پشیمانی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پھر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو خدا نہ خواستہ پھر یہ 9 مئی کرنے کے لیے پھر تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ دار نے کہا تھا نا کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا، ہم دوبارہ بھی کریں گے۔ جی عمل اختیار کر رہے ہیں، یہ جو آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، یہ کیا مقصد ہے؟ وہی میں یہ تو منفی نیگیٹو چیزیں ہیں نا سر، پھر اسی طریقے کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر ایک 9 مئی واقعہ اور سر اس میں نقصان تو پاکستان کا نہیں، اب نقصان انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا سب کی سمجھ میں آ گئی ہیں، بالکل ٹھیک، کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ معیشت
بھی ہے, اقتصادیات بھی ہے, اس کی عوام پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ لنک ہے عوام کا, پھر عوام بھی ہے. تو یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہو چکا ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی. اگر یہ کر دیتے نا تو پھر ایک جس کو کہتے ہیں ایک احساسات جو جذبات ہے وہ شاید ایک ان کی طرف ہو جاتے کہ یار جو ہو گیا ایک سیاسی پارٹی ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے ماحول کو پھر گرم رکھا ہوا ہے کہ اگر خراب رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, ماحول کو خراب کرنے کی کوشش خراب کرنے کی پھر کوشش کی ہے اور پھر اسی طرف جا رہے ہیں. تو جتنا یہ اپنا معیشت کی بحالی کی طرف جتنی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. بالکل سر, پروگرام کے اختتام پر آج کے دن کا میسج دینے سے. دیکھیں آج کے دن کا میسج کیا کہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں میٹنگز شروع ہیں. جی سر. اس وقت سعودی وفود کے ساتھ پاکستان کے ذمہ داران کی بات چیت چل رہی ہے اور معاشی حوالے سے پاکستان مضبوط ہوگا تو اس مضبوطی کے ثمرات پاکستان کے عوام کو ملیں گے. لیکن گیند پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف رجوع کر رہی ہے, سرمایہ کاری کے مواقع ہیں, اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے اور انہیں ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اور جو لوگ پاکستان یا پاکستان کے اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں, ان کی سرکوبی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پرویز بشیر صاحب, آج کے دن کا پیغام سر. آج کے دن کا پیغام تو یہی ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہی مطلب ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس ڈگر پہ جس شاہراہ پہ ہم چل نکلے ہیں اس کے اندر کسی کو رکاوٹ پیدا کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا موقع ہے کہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے راغب ہیں, توجہ کر رہے ہیں اور بہت سیریس وہ طور پہ یہ کر رہے ہیں کام. صرف گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں ہے, بالکل پاکستان کی ریاست, ریاستی ادارے, حکومت اور پولیٹیکل فورسز مل کے سارے عمل میں شامل ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی اس پہ اثر انداز ہو سکے. بالکل ٹھیک سر. بس ٹھیک ہے, صحیح کہا ہے. بہت بہت شکریہ محترم سلمان غنی صاحب سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب سر, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. سعودی عرب کے اعلیٰ سطحی وفد جو دورے پاکستان پر ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی. اور اس دورے کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑا ہی اہم ہے. 30 سے زائد مختلف سرمایہ کاروں کمپنیز کے جو ہے وہ ہیڈ یہاں پر سربراہان موجود ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو کہ بہت ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم جب پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تنقید کرنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کیا کردار ہے. اور خصوصاً جو لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے اور ان کو نوٹ کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.